अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं क्योंकि चार सदा का पहला जलसा हो गया है और सुहेल आफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने खिताब भी किया। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, एक ज़ोरदार खिताब होगा और भरपूर ललकार के साथ होगा, तो वही हुआ। और क्या उनके अहम पॉइंट्स थे इस खिताब के, आपके साथ शेयर करते हैं। ये भी उन्होंने एक ख़बर सुनाई कि उनको जान का भी ख़तरा है और इसके लिए उन्हें बाकायदा मैसेजेस भी मिले कि वो बाहर अवामी इज्तमात के लिए ना निकलें। तो ये सारी कहानी क्या है, इसके ऊपर भी तफसीली बात करेंगे। इसके साथ साथ जी आज बलूचिस्तान में एक दफ़ा फिर वाक़या पेश आया है। यहाँ पर कुछ शरपसंदों की जानिब से एक कैंप पर हमला किया गया। ख़बरें आ रही हैं कि कुछ मज़दूरों को अगवा कर लिया गया है। इसके साथ साथ आज ये भी आपको बताएंगे कि राना सनाउल्लाह साहब ने भी कुछ गुफ्तगू की है सुहेल आफरीदी साहब की मुलाकात के हवाले से, तो इसके पीछे क्या कहानी है ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। और लास्टली अली खान तरीन की एक वीडियो जो आई वो काफ़ी वायरल भी हुई, लेकिन उसके बाद पीटीआई वालों ने उनके खिलाफ कोई महाज खड़ा कर लिया, उसकी वजह क्या है ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो चार सद्दा का जलसा हुआ, अवामी राब्ता मुहिम शुरू कर दी है नए वज़ीर आला ने, और इस सिलसिले में पहला जलसा उन्होंने आज चार सद्दा में किया। चार सद्दा में ये एक अच्छा जलसा था, काफ़ी तादाद थी लोगों की यहाँ पर। और जलसे में जुनैद अकबर साहब एक दफ़ा फिर उनके साथ थे। जैसे मैंने आपको कहा कि वो इस वक्त एक बिल्कुल साए की तरह सुहेल आफरीदी के साथ साथ हैं, जो कि एक बड़ा ज़बरदस्त पैगाम है कि पीटीआई की हुकूमत और पीटीआई की तंजीम दोनों खैबर पख्तूनख्वा में एक साथ इस वक्त नज़र आ रही हैं खड़ी, और कोई डिफरेंसेस नज़र नहीं आ रहे कम से कम इन दोनों की हद तक। और फिर ये कि जो भी कोऑर्डिनेशन है उससे तासुर बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है। इसीलिए आज का जो जलसा था उसमें बड़ी तादाद में ना सिर्फ ये कि कारकुनान और लोग मौजूद थे, बल्कि उनका जोश जज्बा भी देखने वाला था, चार्ज्ड क्राउड था। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जो आखिरी जलसा पेशावर का हुआ था, अली अमीन गंडापुर साहब उस वक्त वज़ीर आला थे, तो उस वक्त उस जलसे में लोग आ तो गए थे इमरान खान के नाम पर, लेकिन वो बात नहीं थी रिवायती जो पीटीआई के जलसों में होती है। और काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे थे कारकुन जो थे। ऐसा लग रहा था कि इमरान खान के नाम पर तो आ गए हैं, लेकिन क़यादत से वो इतने खफा थे कि वो किसी की तकरीर सुनने के लिए तैयार नज़र नहीं आ रहे थे। एक डिस्कनेक्ट फील हो रहा था स्टेज के दरमियान और पंडाल के दरमियान। और फिर कुछ और भी मसाइल थे जो आपने देखे कि जिस तरह की जगह थी और जो कुछ उस पर फिर एक डिवीज़न थी आपस में पार्टी की, तो वो तमाम चीज़ें भी उसके ऊपर असरात नज़र आ रहे थे। तो आज चार सद्दा, हालांकि ये तो कोई मेन पेशावर नहीं था, जाहिर है कि एक दूसरा शहर था। और फिर आम तौर पर ये शहर जो है चार सद्दा का, ये एएनपी का मरकज़ समझा जाता रहा, लेकिन अब तो खैर काफ़ी अरसे से यहाँ पे भी पीटीआई की आपको मेजॉरिटी दिख रही है। लेकिन इस शहर में आकर, और वो भी एक या दो दिन के नोटिस के ऊपर ये जलसा हुआ है, ये भी याद रखिए। तो ये एक इस लिहाज से एक ज़बरदस्त जलसा था और काफ़ी तादाद थी कारकुनों की, और फिर बड़ा चार्ज क्राउड, जैसे मैंने कहा लोग बड़े पुरजोश थे। और ख़ास तौर पर जब सुहेल आफरीदी यहाँ पर आए हैं तो जिस तरह उनका वालिहाना इस्तकबाल हुआ है, जिस तरीके से लोग उनके साथ सेल्फियाँ बनवा रहे थे, कारकुन और नौजवान जैसे उनके इर्द गिर्द मंडला रहे थे, उनके साथ सेल्फीज़ बना रहे थे, उनके हाथ के ऊपर हाथ मार के खुश हो रहे थे। तो ये सब चीज़ें आपको बताती हैं कि जो एक अवामी पजीराई है उसमें, और एक मुसलत शुदा हुक्मरान हो या एक गैर मकबूल हुक्मरान हो, तो उनके दरमियान कितना फ़र्क होता है। और वैसे तो मैं इस बात पे ज़रूर फोकस पहले भी मैंने किया था, कहा था कि करना चाहिए कि जो सिक्योरिटी है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। ठीक है कि वो बहुत पसंदीदा हैं लोगों के, नौजवान तो बहुत ज़्यादा जान छिड़क रहे हैं सुहेल आफरीदी पे, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि उनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। क्योंकि इस तरह कोई भी कारकुन बनकर, कोई भी एक पसंदीदा नौजवान बनकर उनके करीब आकर खुदा न खास्ता उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस चीज़ को इंश्योर करना होगा उनकी सिक्योरिटी को कि वो, उनकी तबीयत में तो ये एक अवामीपन है कि वो तो बिल्कुल इसी तरह ही मिल रहे हैं कि जैसे वो वज़ीर आला नहीं है, बिल्कुल पहले वाले कोई आम कारकुन है। लेकिन बहरहाल उनकी सिक्योरिटी अब मैटर करती है, और इस चीज़ को उनको भी जहन में रखना चाहिए और उनकी सिक्योरिटी टीम को भी जहन में रखना चाहिए। तो बहरहाल जी ज़बरदस्त उनका पुरतपाक इस्तकबाल। और उसके बाद जो आज खिताब था उनका, उसमें 3-4 पॉइंट्स बड़े अहम थे।
ایک تو جی انہوں نے یہ بات کہی کہ عمران خان صاحب سے ملنا ان کا کیوں ضروری ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ میں تو یہ سارا خطاب جو ہے، شروع میں انہوں نے پشتو میں بات کی لیکن پھر انہوں نے کہا کہ میں اردو میں خطاب کروں گا، اور یہ بات بڑی انہوں نے دلچسپ کہی کہ جن کو میں نے یہ میسج دینا ہے وہ اردو سمجھتے ہیں، تو اس لیے مجھے اردو میں بات کرنی پڑے گی، اور پھر انہوں نے اردو میں بات کی، اور پھر انہوں نے یہ بات کہی کہ کس طرح سے ان کے نامزد ہونے کے بعد رکاوٹیں ڈالی گئیں، اور اسپیشلی آ کے بتایا گیا، ایک شخص نے آ کر پشاور آ کر کہا کہ نہیں بننے دیں گے۔ تو دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ آپ کے تاریخ کا بھی حصہ بنتی ہیں، اور وہ آپ کے بہت سے معاملات کے لیے ایک مثال بن کے رہ جاتی ہیں۔ کچھ ایسی ہی صورتحال ایک پریس کانفرنس کی ہوئی ہے جو پشاور میں اسپیشلی جا کر کی گئی۔ اب وہ وزیر اعلیٰ بن تو گیا ہے لیکن اس کے ذہن سے یہ بات نہیں جا رہی، ہر جگہ پہ جہاں پہ اس نے گفتگو کی ہے اس نے اس بات کا حوالہ دیا ہے۔ تو اس لیے محتاط رہنا، اور خاص طور پر ایسے لوگوں کو محتاط رہنا بہت ضروری ہوتا ہے جن کا مینڈیٹ نہیں ہوتا کہ وہ اس طرح کی گفتگو کریں۔ تو بہرحال انہوں نے اس بات کا ذکر کیا پھر سے، اور پھر یہ کہا کہ جب میں بن گیا تو اب میری ملاقات نہیں کرائی جا رہی، اور جب میں نے تمام آئینی اور قانونی راستے اپنا لیے ہیں اور پھر بھی میرے لیڈر میرے قائد سے بات نہیں کروائی جا رہی، تو اب جا کر میں عوام کے پاس اپنا مقدمہ لے آیا ہوں، تو میں اس لیے اب عوام کی عدالت میں آیا ہوں۔ تو سہیل آفریدی کافی ظاہر ہے جذباتی ایک نوجوان ہے، انہوں نے یہاں پر یہ بات کہی کہ مجھے یہ بتایا جا رہا تھا کہ جی آپ کرک نہ جائیں، آپ چار سدہ نہ جائیں، آپ خیبر میں نہ جرگہ کریں، آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ تو میں انہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ موت کا تو ایک دن متعین ہے، اور میری جو زندگی ہے وہ میرے عوام کی امانت ہے، میرے لوگوں کی امانت ہے، اور میرے لیڈر کی امانت ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم لوگوں کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیں اپنے کاز کے لیے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اس چیز کی۔ اور پھر انہوں نے روایتی طور پر جیسے وہ بار بار عشق عمران کا ذکر کرتے ہیں، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے لیڈر کے اوپر اگر قربان بھی ہو جاتا ہوں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اچھا، وہ یہ بات کرتے ہیں اور ادھر یہ بات لگتی بھی بڑی ہے۔ رانا ثناءاللہ صاحب تو ہر ٹی وی شو میں آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسا وزیر اعلیٰ بنا دیا، یہ تو خودکشی کرنے آیا ہے، یہ تو ہر وقت مرنے مارنے کی باتیں کرتا ہے کہ تو میں مر جاؤں گا عشق عمران میں۔ حالانکہ ظاہری سی بات ہے اس طرح کی گفتگو کارکنان جو ہیں ان کے درمیان میں جب آپ ہوتے ہیں تو آپ کرتے ہیں۔ بہت سے سیاستدان بڑی اسی طرح بہت بڑی بڑی باتیں کیا کرتے ہیں، تو اس میں کوئی ایسی اچنبھے والی بات نہیں ہے، اور یہ تو پھر ایک خاص ماحول میں آئے ہیں اور لوگوں کی ان سے بے انتہا ایکسپیکٹیشنز ہیں، تو ظاہر ہے انہوں نے ان کو کچھ نہ کچھ سیٹسفائی تو کرنا ہے۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ جھوٹ کہہ رہے ہوں گے، یقیناً وہ واقعی عمران خان سے بہت مخلص ہوں گے، اور یہ بھی بات درست ہے کہ ان کو واقعی عمران خان سے بڑا عشق بھی ہوگا، لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جلسوں میں تو ظاہر ہے لیڈرز باتیں کرتے ہی ہیں، اور لوگوں کو، اپنے کارکنوں کو وہ کچھ نہ کچھ یہ سیٹسفائی کرتے ہیں کہ بھئی جیسے آپ اپنے لیڈر سے عشق کرتے ہیں میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں، اور ہم مل کے اس کی رہائی کی تحریک چلائیں گے۔ لیکن رانا ثناءاللہ صاحب اس بات کو بڑا سیریس لے رہے ہیں اور بار بار اس کا ذکر بھی کرتے ہیں، اور پھر وہ یہ بات بھی کہنے لگے کہ جی اب وہاں جا کے انہوں نے جی ضد لگا لی کہ ڈیالہ سے میں جا کے ملوں گا اور یہ وہ، اور پھر اس پروگرام میں انہوں نے ایک خاص انفارمیشن بھی دے دی کہ منڈے کو ان کی ملاقات ہو جائے گی۔ یہ انہوں نے بڑی کیٹیگوریکلی مطلب دن کا بتایا کہ جی ان کی منڈے کو ملاقات ہو جائے گی، تو یہ کافی سگنیفیکنٹ ہے ان کا یہ کہنا۔ اس کا مطلب ہے کہیں یہ کچھ طے پایا ہے کہ شاید منڈے کو ملاقات واقعی ہو جائے۔ اب پتہ نہیں یہ سچ میں ہو جائے گی یا یہ بھی بس ایویں ہی ایک فی الحال ایک خیال آیا، اور کیونکہ بیچارے سیاستدان تو کہہ جاتے ہیں لیکن بعد میں کسی کا موڈ بدل جائے تو کیا کہہ سکتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں منڈے کو ملاقات ہوتی ہے یا نہیں، لیکن رانا ثناءاللہ صاحب نے آن ریکارڈ کہا ہے کہ منڈے کو ملاقات ہو جائے گی۔ باقی اس ساری بات کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے ایک اور بات کہی سہیل آفریدی نے، انہوں نے کہا گیا کہ جی آپ قبول نہیں ہیں تو مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ مجھے قبول کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، میں عوام میں اگر مقبول ہوں تو میرے لیے کافی ہے، عوام مجھے قبول کر رہے ہیں تو میں خوش ہوں۔ اور پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ لوگوں کو میں قبول ہوں، اور پھر جو ظاہر لوگوں کا رسپانس تھا تو اس پہ انہوں نے کہا کہ بس میرے لیے یہ بہت ہے کہ اگر آپ مجھے قبول کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جی وہ شعر و شاعری کے بھی دل دادا ہیں، تو انہوں نے کچھ پھر سے شعر وغیرہ بھی کہے، اور اس طرح ان کا ایک جاندار قسم کا خطاب تھا۔ اب وہ جا رہے ہیں خیبر، اور آج انہوں نے خیبر میں ایک بہت بڑا امن جرگہ کرنا ہے۔ آلریڈی ان کے بہت سے جو قبائلی ہیں انہوں نے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کیا ہے، ان کو مبارکباد بھی دی ہے، اور اس امن جرگے میں شرکت کی یقین دہانی بھی کرائی ہے۔
تو اس کے جو امن جرگے کے انتظامات ہیں وہ پچھلے ایک ہفتے سے جاری ہیں اور یہاں پر کافی ایکٹیویٹی دیکھی جا رہی ہے کہ اس کو کامیاب بھی کرنا ہے. اور اس کے اندر جو خاص طور پر چونکہ یہ جو خیبر والا علاقہ ہے یہ تو وہ علاقہ ہے جہاں پر آپریشن وغیرہ بھی ہوا ہے, تو وہ اس حوالے سے زیادہ کنسرن ہے کہ یہاں پر اب کیا حکمت عملی بنانی ہے امن لانے کے لیے. تو اس وجہ سے اس پوائنٹ آف ویو سے بھی, آپریشن کے پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ والی جو جگہ ہے یہ کافی زیادہ سینسٹیو ہے. دیکھتے ہیں کہ یہ امن جرگہ جو ہے آج اس میں کیا ان کا خطاب ہوتا ہے, لیکن اگین جیسے میں کہہ رہی ہوں کہ وہ ایک جارحانہ موڈ میں تو نظر آ رہے ہیں. تو اب فی الحال یہی نظر آ رہا ہے کہ اگلے 2 دن مزید اسی طرح کے جارحانہ خطاب ان کی طرف سے ہوں گے. آج بلوچستان سے ایک افسوسناک خبر آئی ہے. یہاں پر ایک نجی تعمیراتی کمپنی کے کیمپ پر حملہ ہوا ہے. خبریں آ رہی ہیں کہ 18 مزدور اغوا کر لیے گئے ہیں اور زیادہ تر ان میں پنجابی ہیں. تو بلوچستان کے جو معاملات ہیں وہ ابھی تک بھی کنٹرول میں نہیں ہے. یہاں پر کافی زیادہ پریشان کن صورتحال ہے, اور یعنی اب تو اس دفعہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ کچھ وقفے سے ضرور ہوا ہے, لیکن بہرحال بڑے بڑے واقعات یہاں پر ہو رہے ہیں اور ہوتے چلے جا رہے ہیں. ابھی تک اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی کسی قسم کی سچویشن جو ہے کنٹرول نہیں کی جا سکی. ہنگو میں بھی آج ایک پولیس کیمپ پر فائرنگ ہوئی ہے اور حملہ ہوا ہے, بلکہ حملہ ہوا ہے, یہ آئی ڈی بلاسٹ تھا جو ہوا ہے جس کے نتیجے میں پولیس اہلکار شہید بھی ہوئے ہیں. تو کے پی اور جو بلوچستان ہے وہ وہاں پر جو سچویشن ہے ابھی امن و امان کی, وہ ظاہر ہے بالکل بھی اطمینان بخش نہیں ہے. آخر میں جی آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ علی خان ترین جو ہیں ان کے حوالے سے کیا چل رہا معاملہ. تو صورتحال کچھ یوں ہے کہ جی علی خان ترین نے ایک ویڈیو بنائی جس میں انہوں نے پی ایس ایل انتظامیہ کو, اور ظاہر ہے اس میں کہیں نہ کہیں محسن نقوی صاحب بھی آ جاتے ہیں, تو کافی تنقید کا نشانہ بنایا اور انہوں نے ذرا اچھی طرح سے یوں ہی آپ کہہ لیں کہ روسٹ کیا, کیونکہ انہوں نے جو تنقید کرنے کے اوپر ان کو لیگل نوٹس بھجوایا تو انہوں نے پھر اس کے اوپر ان کو ٹھیک سے دوبارہ ساری تنقید کی کہ کیا کیا خامیاں اور کوتاہیاں کی گئی تھی پی ایس ایل میں. تو اس ویڈیو کو کافی زیادہ لوگ پذیرائی دے رہے تھے اور سب کا خیال تھا کہ بڑا اچھے طریقے سے, کیونکہ محسن نقوی پہ تو بہرحال سب کو غصہ ہے, اور جو پاکستان کرکٹ کا حال ہوا ہے اس کے بعد تو اور زیادہ سب بڑا برا مان رہے ہیں محسن نقوی صاحب کے لیے. اور پھر افسوس کی بات یہ کہ اس کے اوپر میڈیا کو بھی بالکل چپ لگی ہوئی ہے. کوئی آپ نہیں دیکھتے کہ میڈیا چینلز جو ہیں اس کے اوپر جس طرح عام طور پر ہوا کرتا تھا کہ جی کوئی ہار گیا کوئی میچ پاکستان یا کچھ اس طرح کی پرفارمنس کنٹینیوسلی اگر بری چل رہی ہے تو مطلب لوگ ڈسکشن کرتے تھے, تنقید ہوتی تھی. اب تو یہ صورتحال ہے کہ محسن نقوی تو جیسے کوئی ایسی شخصیت بن چکے ہیں کہ بھئی ان سے آپ نہ سوال کریں نہ تنقید کریں, تو کچھ الگ ہی ان کا بنا دیا گیا اسٹیٹس. تو جب ان کو اس طرح سے ذرا کسی نے کھلے عام یوں اسکرول کیا ہے اور ذرا اس طریقے سے ان کو بلکہ میں کہوں گی روسٹ کیا ہے, تو اس کے اوپر جو ہے وہ کافی زیادہ ان کو پذیرائی مل رہی تھی. لیکن اس کے بعد پھر پی ٹی آئی نے ان کے خلاف جو ہے علی خان ترین کے خلاف ایک نیا محاذ رکھا. نیا تو نہیں تھا انفیکٹ, لیکن کچھ ماضی کی چیزیں نکال کے لے کے آئے اور انہوں نے کہا کہ جی آپ کس کو ہیرو بنا رہے ہیں. یہ وہی شخص ہے جس نے جہانگیر خان ترین جب ان کے والد صاحب الیکشن لڑ رہے تھے اور ان کے مد مقابل 3 امیدوار جو تھے وہ دستبردار کروائے گئے تھے, اور 2 کے بارے میں تو انہوں نے آ کے اوپنلی بتایا کہ ان کے اوپر دباؤ تھا, ان کے فیملی ممبرز کو اٹھوایا گیا یا کسی امیدوار کو اٹھوایا گیا اور زبردستی ان سے دستبرداریاں کروائی گئیں. اور سچویشن یہ تھی کہ 3 امیدواروں کے بعد پی ٹی آئی نے چوتھا امیدوار جو ہے وہ بالکل آخری رات اپنا اناؤنس کیا تھا جہانگیر خان ترین کے مد مقابل. یہ الگ بات ہے کہ وہ پھر بھی جیت گیا. نلکا اس کا نشان تھا, راؤ وسیم شاید نام تھا, اور جہانگیر خان ترین صاحب کو آخری رات یہ پی ٹی آئی نے انہیں نامزد کیا اور پھر بھی انہوں نے شکست دے دی تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہانگیر خان ترین صاحب کو بھی بے حد کوشش کی گئی تھی جتوانے کی, لیکن پھر اس کے بعد جب بات نہیں بنی تو انہوں نے پھر سیاست سے ہی کنارہ کشی اختیار کر لی تھی. اب اس سارے معاملے پر جو علی خان ترین ہیں, اگرچہ وہ خود تو سیاست میں نہیں ہیں اور نہ وہ اس کے اوپر انہوں نے آ کے کوئی بہت کھلے عام بیانات یا اس طرح کی کوئی چیز دی. ہاں ایک آدھ میرا خیال ہے ڈینائل کا ٹویٹ ضرور انہوں نے کیا کہ جی جنہوں نے کیا تھا اغوا وغیرہ یہ وہ, تو انہوں نے خود ہی آ کے بتا دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی, کچھ شاید اس ٹائپ کا ٹویٹ تھا ان کا. لیکن ظاہر سی بات ہے آپ ان کے صاحبزادے ہیں, اور اگر آپ کے والد صاحب جو ہیں وہ اس طریقے کے حربے آزما رہے ہیں اپنی جیت کے لیے, تو آپ ان کو چیلنج نہیں کر رہے, آپ ان کو روک نہیں رہے, پبلکلی ان کو اپوز نہیں کر رہے, تو لوگ تو یہی سمجھیں گے کہ آپ ان کے ساتھ ہی کھڑے ہیں, اور جو کہ وہ کھڑے بھی تھے, ظاہری سی بات ہے. تو اس وجہ سے یہ جو اب غصہ ہے, جو میرا یہ ساری بات کرنے کا مقصد ہے وہ اصل میں کیا ہے کہ لوگوں میں پولرائزیشن اتنی زیادہ ہو چکی ہے, اور پچھلے 3 سال سے جو کچھ ہوا ہے اس کی وجہ سے اس قدر
ایک خفگی آ چکی ہے کہ بات کہیں اور کی بھی ہو، لیکن اگر اس شخص نے کبھی بھی کہیں بھی اس 3 سال میں اس رجیم کے کسی حصے کو کسی وجہ سے بھی سپورٹ کیا ہے تو اس کے اوپر ایک عجیب کراس لگ چکا ہوتا ہے کہ اب اس کی کوئی اور اچھی بات ہوگی بھی تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی جہانگیر خان ترین نے خود الیکشن نہیں لڑا، خود انہوں نے آ کے کسی بندے کو اغوا تو نہیں کیا، اور ابھی یہاں پہ کوئی بات سیاسی بھی نہیں ہو رہی تھی. مطلب یہ ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ معاملہ تھا، اور اس میں جو وہ بات کر رہے تھے اس میں کافی حد تک وہ ٹھیک بات بھی کر رہے تھے علی خان ترین. تو اس میں تو آٹومیٹکلی لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بھی. اور دوسری بات یہ کہ جو مد مقابل تھا وہ شخص ہے جس کو بہت زیادہ لوگ برا بھلا کہنا چاہتے ہیں، تو کوئی کہہ رہا ہو تو آپ ساتھ مل جاتے ہیں کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے اچھا کر رہا ہے اس کو. لیکن جہاں لوگ اس بات کے اوپر اطمینان کر رہے تھے کہ جی ٹھیک ہے محسن نقوی کو بھی کسی نے لتاڑا ہے آ کے، وہیں علی خان ترین کو بھی انہوں نے چھوڑا نہیں کہ بھئی ہاں تم بھی زیادہ ہیرو نہیں بنو، تمہارا بھی ہمیں پتہ ہے کہ تم نے کیا کردار ادا کیا، اور تم اس وقت خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا. تو جو بھی اس رجیم میں ایک خاموش بھی اگر رہا ہے یا کسی وجہ سے کسی جگہ کسی سسٹم میں اس کی کوئی سپورٹ رہی ہے، چاہے خاموش سپورٹ ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی معافی نہیں مل رہی. اس قدر جو لوگ ہیں وہ اس سسٹم سے نفرت کرتے ہیں اور اس قدر اس کی وجہ سے خفگی کا شکار ہیں سوری، کہ کسی طور ایسے کسی شخص، کوئی صحافی ہے، کوئی کرکٹر ہے، کوئی آپ کا کھلاڑی ہے، کوئی آپ کا کسی شعبے سے جڑا ہوا فنکار ہے، کوئی ہے، اگر وہ اس بات کے اوپر، اس رجیم کی کسی بات کے اوپر سپورٹ کر دیتا ہے، کوئی تعریف کر دیتا ہے. اب دیکھیں ہر ایک کی اپنی چوائس ہو سکتی ہے نا، یہ ضروری تو نہیں کہ 25 کروڑ کے 25 کروڑ ایک ہی لائن پہ سوچ رہے ہوں، لیکن جو کوئی دوسرا اس طرف کی کسی بات پہ بھی سپورٹ کرتا ہے تو لوگ اس چیز کو معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ بھائی اس رجیم، حالانکہ نارمل حالات ہوتے ہیں ملک کے تو میرا خیال ہے اتنی بڑی بات نہیں ہے، ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے کہ ہر کسی کی چوائس ہے. لیکن جن حالات تک آپ نے پہنچا دیا ملک کو پچھلے 3 سالوں میں، اس کے بعد اب یہ لوگوں کا لیول ہو گیا ہے کہ لوگ کسی خاموش سپورٹ کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کوئی اس رجیم کا اگر حصہ ہے، اس کا حمایتی ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہوتا. تو وہ کل جو ان کی ویڈیو کافی وائرل ہو رہی تھی، اگلے دن انہوں نے اس کو فٹافٹ آ کے کاؤنٹر کیا کہ نہیں جی ان کو بھی زیادہ ہیرو بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اور کچھ تو یہ بھی کہنا شروع ہو گیا کہ شاید ان کو ری لانچ کرنے کے لیے، ان کو بھی سیاست میں لانچ کرنے کے لیے اس طریقے سے پورا ماحول بنایا گیا ہے اور ان کو محسن نقوی کے خلاف باتیں کرنے کے لیے کہا گیا ہے تاکہ ایک دم لوگوں کی توجہ وہ حاصل کر سکیں. لیکن میں نہیں سمجھتی کہ ویسے وہ کوئی سیاست میں لانچ ہو رہے ہیں. مجھے تو یہ لگا کہ وہ پی ایس ایل اور اس کی اپنی جو ٹیم ہے اس کی حد تک ہی وہ بات کر رہے تھے، اور فی الحال ان کا کوئی موڈ بھی نظر نہیں آ رہا ہے سیاست میں آنے کا. لیکن یہاں پر سچویشن یہ کہ اس وقت کوئی اپنی مرضی سے بھی اگر سیاست میں آنا چاہے تو لوگ فوراً اسی نظر سے دیکھتے ہیں کہ کہیں اس کو پی ٹی آئی کے مد مقابل لانچ تو نہیں کیا جا رہا، اور اس چکر میں بہت سارے جو لوگ ہیں وہ کافی زیادہ گالیاں بھی کھا رہے ہیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.